बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। मुल्क का सियासी दर्जा हरारत आपके सामने है, पार्लियामान के अंदर हो या बाहर। टेम्परेचर इतना हाई है कि जब इस हवाले से बात की जाए तो सियासी कायदीन भी अमूमन गुस्से में ही नज़र आते हैं। ये अलहदा बात है कि मामला चाहे आयशा गुललई की हवाले से हो या मियाँ नवाज शरीफ साहब के लाहौर आने के हवाले से हो, तमाम सियासी पार्टीज़ का इसके ऊपर ओपिनियन मौजूद है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि शायद आयशा गुललई साहिबा के मामले के सामने आने के बाद ये बात अब कही जा सकती है कि कोई भी चाहे जिस तरह की भी इन्वेस्टिगेशन हो, चाहे वो पैनमा के हवाले से हो या आयशा गुललई साहिबा के इल्ज़ामात के हवाले से हो, पसंद नहीं करता कि इन्वेस्टिगेशन किसी एक तरीके से हो। हर कोई समझता है कि जो इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट की जा रही है वो इम्पार्शियल नहीं है, वो जानिबदाराना है। उसके अंदर जो मेंबर्स शामिल हैं, चाहे वो किसी कमेटी के अंदर हो या जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के अंदर, उन पे शकूक व शुबात जाहिर किए जाते हैं। इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं ऐसा ही कुछ आपको दिखाना चाहूँगा जिसमें आप देख सकते हैं कि मुस्लिम लीग नून के कायदीन मुख्तलिफ औकात क्या कहते रहे, और जब मामला आयशा गुललई साहिबा के इल्ज़ामात का आया तो उस वक्त जनाब इमरान खान साहब क्या कहते हैं। देखिए क्लिप। JIT बनेगी वो व्हाट्सएप कॉल पे बन जाएगी। कोई काफ लीग के साबिक सदर का भांजा होगा, कोई परवेज मुशर्रफ की नैब में काम करने वाला एक एहलकार होगा जो शरीफ खानदान के पीछे लगाया गया था। ये पहली JIT है जो पहले बन गई है और वो इल्ज़ाम ढूंढ रही है कि इल्ज़ाम क्या लगाएंगे। JIT में या तो इमरान खान की रूह जो है वो उमड़ आई है या फिर JIT जो है वो कंटेनर पे चढ़ गई। सारे हमारे मुखालिफ उठा के खुद ही करवा के और वहाँ ये कोई इंसाफ नहीं है। ये दुनिया के अंदर किसी दुनिया के अंदर इस तरह का इंसाफ नहीं होता। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसका तरीका ये होना चाहिए था कि इम्पार्शल, जिस तरह बरतानिया के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ वहाँ एक कमिश्नर होता है जो इम्पार्शल होता है, किसी पार्टी का नहीं होता। नेशनल पार्लियामेंट की कमेटी बना दी जिसकी कोई प्रेसिडेंट ही नहीं है। मेरे ख्याल में इससे काफ़ी मामला क्लियर हो जाता है। इससे बात भी करनी ज़रूरी है। आज के प्रोग्राम में पहले हिस्से में हम बात करेंगे इस हवाले से, और क्या मियाँ नवाज शरीफ साहब लाहौर आ रहे हैं GT रोड से, तो क्या वो किसी इदारे को पैगाम दे रहे हैं या इस तरह का कोई इंप्रेशन क्रिएट किया जा रहा है, ये दुरुस्त है यानी, इस पर बात होगी। प्रोग्राम में आगे चल के हमें आयशा गुललई साहिबा भी ज्वाइन करेंगी और प्रोग्राम के उससे अगले हिस्से में हम बात करेंगे क्या मियाँ नवाज शरीफ साहब को इस सफ़र के दौरान कोई ख़तरात लाहक है कि नहीं। एहसन इकबाल साहब वफाकी वज़ीर दाखिला भी मेरे साथ होंगे। मेरे साथ स्टूडियोज़ में लाहौर में मौजूद हैं जनाब लियाकत बलोच साहब, आप मरकज़ी रहनुमा है जमात इस्लामी के। बहुत शुक्रिया बलोच साहब, आप तशरीफ़ लाए। इस्लामाबाद से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं दानियाल अजीज़ साहब, मुस्लिम लीग नून के सरगर्म रुकन, और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सेनेटर कामिल अली आगा साहब, मुस्लिम लीग काफ से उनका ताल्लुक़ है। आपका भी बहुत शुक्रिया आगा साहब। दानियाल साहब आपका बहुत शुक्रिया। मैं शुरू करता हूँ लियाकत बलोच साहब आपसे ही। दो मामलात हैं, ज़रा क्विकली इस पर बात हो जाए। पहले तो ये आयशा गुललई साहिबा का वाला मामला है, जितना ज़्यादा आपने देखा है, मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद के ऊपर जनाब इमरान खान साहब पे जितने इल्ज़ामात लगे हैं इस हवाले से, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर आयशा अहद साहिबा के साथ जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज जब आयशा गुललई साहिबा पार्लियामेंट के अंदर गई तो फिर उन्हें रोकने की कोशिश की गई तकरीर से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कम अज़ कम खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में तो आपकी इत्तेहादी है, इतनी झुंझुलाहट का शिकार क्यों नज़र आती है आपको? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीब साहब देखें, जमात इस्लामी हम एक अरसे से ये बात करते चले आ रहे हैं कि हमारा सियासी अमल, जमहूरी अमल और रियासत के चलाने का जो निज़ाम है ये इखलाकी भी, माशी भी, नज़रियाती भी, और इसके साथ साथ जो इंतखाबी और जमहूरी करप्शन का शिकार है। ठीक है, जैसे जैसे लम्हात गुजरते चले जा रहे हैं ये तमाम चीज़ें बिल्कुल उभर कर सामने आ रही हैं। अब जैसे आयशा गुललई साहिबा का मामला है, इस सिलसिले में कल भी अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक साहब ने बड़ा दो टोक कहा कि हम ख़वातीन के इस मामले को चौक और चौराहों पर नहीं लाना चाहते। ये कौम की बेटियां हैं और कौम की बेटियों के मामलात हैं, इसको इस तरीके से नहीं उभारना चाहिए। तो कम अज़ कम मैं इस हवाले से तो कोई बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन जहाँ तक PTI के हवाले से या मुस्लिम लीग नून के हवाले से, जैसे अभी आपने शॉर्ट्स दिखाई, ये एक बड़ी वाज़ेह बात है कि भी जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, हाउस ऑफ कॉमन है, उसका सिस्टम और है। हमारे यहाँ बिल्कुल एक दूसरा सिस्टम चलता है जो उसके करीब करीब तो है। एथिक्स कमेटी की एक रवायत तो रही है नहीं, इसमें जो है ना, जैसे इमरान खान साहब ने कहा कि भी एक पार्लियामेंट्री कमीशन होता है, वहाँ एक पार्लियामेंट्री ओम्बुड्समैन भी एक होता है जो इन चीज़ों को देखता है।
لیکن پاکستان کی جو قومی اسمبلی ہے اور اس کا جو ضابطہ کار ہے اس کے مطابق ہاؤس کمیٹی بن سکتی ہے، اسپیشل کمیٹی بن سکتی ہے، اور سپیکر جو ہے کہ وہ ہاؤس کا سینس لے کر ایک کمیٹی تشکیل دیتے پر ہیں۔ عمران خان صاحب کسی ایسی کمیٹی کو نہیں مان رہے، وہ کہتے ہیں اس کے اندر اس کی تشکیل ٹھیک نہیں ہے، اس کے اندر ہمارے مخالف لوگ بیٹھے ہیں، وہ کیسے لیکن یہ ان فیصلہ کا کریں حق گے؟ ہے کہ جب کوئی کمیٹی تشکیل دی جائے، حالانکہ آپ پہلے دیکھیں کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ وہ ویلکم کرتے ہیں کہ کمیٹی جی ہاں، لیکن بنا آج دی انہوں نے گئی ہے، ریجیکٹ کر دیا۔ اس کی تحقیقات اور اس کی تفتیش اب اس کی کمیشن ہے، اس کمپوزیشن کے حوالے سے اسپیکر کو اس چیز کو لازمی طور پہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ جب پارلیمنٹ کے اندر کے 2 ممبران کے بارے میں ایک معاملہ ہے تو بالکل ایک انصاف کے ساتھ اور ایک ضابطے کے مطابق ایک ایسی کمیٹی بنائی جائے کہ جس میں کوئی وکٹمائزیشن بھی نہ ہو، کوئی جانبداری بھی نہ ہو، اور مکمل غیر جانبداری کے ساتھ پارلیمنٹ کے ممبران جو ہیں کہ اس کی مطلب ٹھیک تحقیق ہے۔ کریں۔ اچھا، میں کامل علی آغا صاحب آپ کیا کہیں گے؟ ظاہری بات ہے پاکستان مسلم لیگ کاف کا کسی بھی پارٹی کا اس کے حوالے سے موقف یہی ہے کہ تفتیش تو ہونی چاہیے، لیکن جس طرح سے میں نے بلوچ صاحب سے سوال کیا تھا، کیوں آپ کی نظر میں آج عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اس کمیٹی کی کمپوزیشن درست نہیں ہے، لیکن انڈیپینڈنٹ تحقیق تو شاید کوئی بھی نہیں چاہتا، یا تحقیق اگر انیشیٹ کی جائے تو اسے کوئی پسند نہیں کرتا، آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، میرے خیال میں عمران خان نے اس کو ویلکم کر دیا تھا، لیکن جب یہ مسئلہ سامنے، جیسے لیاقت بلوچ صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کی تشکیل میں جو ہے وہ انصاف نظر آنا چاہیے، تو یہ بہت ساری کمیٹیاں ایسی ہیں جس کی میں مثال دے سکتا ہوں جو پارلیمنٹ کے اندر بنی اور برابری کی سطح کے اوپر بنی، اور اپوزیشن اور ٹریجری بینچز کو ایکول نمائندگی دی گئی۔ تو یہ چونکہ ایک پرسنل معاملہ تھا، تو اس کا دیکھیں نا، یہ جو الزامات ہیں اس کے وقت کے متعلق بھی سوچنا پڑے گا کہ جب پاناما لیکس کیس کا فیصلہ حکومت کے خلاف آ گیا، پرائم منسٹر کو نااہل قرار دے دیا گیا، اس کے بعد گلہ لئی جو ہے وہ سامنے آ گئیں، تو شکایت بھی 4 سال پہلے کی لے کے آ گئیں۔ تو بات یہ ہے یہ تو قانون کے مطابق تقاضے پورے کرنے چاہیے۔ آغا صاحب دیکھیے، جو اگر آپ دیکھیے ابھی عمران خان صاحب خود حوالہ دے رہے تھے برٹش پریکٹسز کا، تو جو برٹش لا ہے ہراسمنٹ کے حوالے سے، اس میں تو 6 سال پرانی ہراسمنٹ کی اگر کسی کو ہے پرابلم تو 6 سال پرانی کمپلینٹ بھی ہو سکتی ہے، وہ بات تو نہیں نہیں، یہ بات، اس بات پہ اعتراض نہیں ہے، لیکن منیب وقت دیکھیں، جب حکومت ایکسپوز ہو گئی، وزیر اعظم جو ہیں وہ نااہل قرار دے دیے گئے، تو اس وقت جبکہ عدلیہ کو، سب سے بڑی عدالت کو ملائن کیا جا رہا ہے، افواج پاکستان کے اوپر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے متعلق اشارے کیے جا رہے ہیں کہ یہ کوئی سازش کی جا رہی ہے، تو وہی والا نیریٹیو جو ڈان لیگ والا تھا اس کو دوبارہ زندہ کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر گلیلہ لئی کو لا کے ڈالنا، تو یہ میرے خیال میں یہ اس کے لیے تو پھر آپ نے وہ کہتے ہیں نا مدعا ڈال دانیال صاحب پہ، دانیال صاحب یہ تو آپ کی پارٹی میں ڈل گیا سارا، یہ بالکل انصاف کے تقاضوں کے مطابق کرنی چاہیے۔ دانیال صاحب یہ تو آپ کی پارٹی میں ڈل گیا مدعا، وہ کہتے ہیں کہ ٹائمنگ بڑی اہمیت ہے اور وہ سازش کی بات ان کا موقف ہے، لیکن عائشہ گلالئی صاحبہ کے الزامات بھی آپ کے کھاتے میں ڈل گئے، شاید آپ کی پرووکیشن ہے پھر۔ جی بالکل، ہماری یہ پرووکیشن نہیں ہے، قطعی طور پر ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو الزام لگایا جا رہا تھا امیر مقام صاحب کے حوالے سے یا گورنر صاحب کے حوالے سے، وہ تو سامنے کہہ دیا گیا کہ جی یہ بھی آپ بے شک، یہ گلالئی صاحبہ نے کہا کہ ان کے بھی بے شک چیک کر لیں، میرا بھی چیک کر لیں، ان کے ساتھ میری کسی موقع پہ کوئی بات نہیں ہوئی ہے۔ اور آج کل تفتیش کا یہ بڑا طریقہ کار رہا ہے جی کہ یہ جو CDR ہوتی ہے، یہ تھانے میں پتہ چل جاتا ہے کہ کس موقع پہ کون تھا، تو لوکیشن جو ہے وہ آج کل بڑا جدید دور ہے پاکستان میں، چونکہ ہم مختلف کیسز نپٹاتے رہتے ہیں اپنے دیہاتوں میں سیاسی ذمہ داریوں کے حصے میں، تو اس میں یہ چیزیں اب کافی عام فہم ہو گئی ہیں، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اگر آپ 2 ٹیلی فونوں کی لوکیشن بتانا چاہتے ہیں کس وقت یہ اکٹھے تھے نہیں تھے، وہ تو پتہ چل جائے گا اور وہ بھی کھوکھلا نکلے گا۔ لیکن جو آغا صاحب بات کر رہے ہیں کہ اس کی جو ٹائمنگ ہے، اس کی ٹائمنگ کی تو ہم تشویش کرنا چاہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو یہ FZE کے حوالے سے ہوا اور جو یہ پاناما کا ایک شور تھا پورا سال پاکستان میں، اور آج آ کر کے اس لیے نہیں پرائم منسٹر کو فارغ کیا گیا کہ انہوں نے پیسے لیے ہیں، بلکہ نہ لینے کی وجہ سے جو ہے ان کو فارغ کر دیا گیا ہے، تو وہ جو ڈیبیٹ
چل رہی تھی اس بات کے اوپر، اور اس طرح سے کہ 70 سال کے اندر کوئی ایک بھی وزیر اعظم ایسا نہیں ہے جو اپنا وقت پورا کر سکے. تو چلیں نواز شریف صاحب تو 3 دفعہ اس حوالے سے ٹاپے ہوں گے. ایک تلخ حقیقت تو ہے، دانیال صاحب اپنی جگہ موجود ہے، میں اسی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. لیکن یہ گلیلے والی کمیٹی اللہ کرے جلدی بنے، تاکہ یہ اصل جو سیاسی مسئلے مسائل ہیں جن میں پورے پاکستان کا جو ہے ایک ڈیموکریٹک اور اللہ کرے کہ جی بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. یہ بھی امید کی جانی چاہیے کہ جو کمپلیننٹ ہے اور جو ریسپونڈنٹ ہے ان کی سیٹسفیکشن کے حساب سے بنے. بڑی اچھی بات ہے، تحقیق ہونی چاہیے، اور عمران خان صاحب کو بھی بھرپور موقع ملنا چاہیے اپنے دفاع کا. آگے بات کو میں لے کے چلتا ہوں. بلوچ صاحب یہ بتائیے گا کیا راز ہے، کیا جماعت اسلامی کو کہ اگر میاں نواز شریف صاحب آ رہے ہیں، وہ سیاسی لیڈر ہیں، بے شک عدالتی فیصلے نے انہیں نااہل قرار دیا ہے، لیکن وہ ایک سیاسی تاریخ ان کی ہے، اگر وہ آ رہے ہیں جی ٹی روڈ کے ذریعے لاہور واپس، تو جماعت کو ایک سیاسی طور پر کیا اعتراض ہے، یا اعتراض ہے بھی ہے کہ نہیں ہے؟ منیش صاحب ہمیں تو کوئی ایسا اعتراض نہیں ہے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ اقتدار کے پوری مدت اور پورے عرصے میں یہ ہیلی کاپٹرز پر اور ہوائی جہازوں پر رہے اور فضائی معائنے ہی کرتے رہے. اب اقتدار سے نکلے ہیں تو یہ جی ٹی روڈ پر آئیں، موٹر وے پر آئیں، عوام کے اندر آئیں، یہ ان کا حق ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ بھی اس جی ٹی روڈ پہ آنے کا جو حق ہے وہ کس طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ بھی جو سپریم کورٹ کے 5 ججز کا ایک متفقہ فیصلہ ہے جس میں نااہل قرار دیا گیا ہے، اور جہاں دانیال عزیز صاحب باقی باتیں کر رہے ہیں، یہ بھی سپریم کورٹ کے روزانہ موجود ہوتے تھے، ہم لوگ بھی وہاں موجود ہوتے تھے، اور جو فیصلے کی تفصیلات ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں کہ جے آئی ٹی کی رپورٹ اور پھر 5 ججز کے فیصلے کے مطابق اب ریفرنس تیار ہو رہا ہے، اور ریفرنس جو ہے کہ دائر ہوگا اور وہ احتساب کے سلسلے میں آگے بڑھے گا. تو جیسے ہم پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ نواز شریف صاحب پر یہ الزام آیا ہے تو وہ وزارت عظمیٰ کا منصب چھوڑ دیں اور کلین چٹ مل جائے تو واپس آ جائیں، اور ابھی بھی ان کا حق یہی بنتا ہے کہ وہ اپنے مقدمات کو فالو کر لیں، اس کی پیروی کر لیں، اور اس کے مطابق کوئی دوسرا ایسا راستہ نہ نکالیں کہ جس سے ایک تصادم کا راستہ نکلے. نہیں، میں کامل علی آغا صاحب، تصادم کا آپ کو لگتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب، کیونکہ ظاہری بات ہے شیخ رشید صاحب کی بڑی قربت ہے آپ کے قائدین سے بھی، وہ بارہا شیخ صاحب کہتے رہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب نے کوئی تصادم کا رستہ اپنا لیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے کچھ قائدین بھی کہتے ہیں تصادم کون سا، وہ اگر آ رہے ہیں بذریعہ جی ٹی روڈ اپنے گھر واپس، تو اس میں تصادم کا نظر آ رہا ہے؟ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ مریب، تعلق تو آپ کے ساتھ بھی ہمارا بڑا اچھا ہے، اور تعلق ہمارے بھائی دانیال کے ساتھ بھی بڑا اچھا ہے. تعلقات تو اچھے رہنے چاہیے، یہ کوئی دشمنی تو نہیں ہوتی، لیکن آرگومنٹس تو کرنے پڑتے ہیں. بالکل صحیح. اور آرگومنٹس یہ ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب نے تصادم کب نہیں کیا، مجھے ہسٹری میں بتا دیں، ایک دفعہ بتا دیں. جب بھی کیا تو کس کے ساتھ نہیں کیا؟ غلام اسحاق کے ساتھ نہیں کیا، فاروق لغاری کے ساتھ نہیں کیا، 7 جرنیلوں کے ساتھ نہیں کیا، 7 جرنیلوں کے ساتھ، بلکہ فوج نے اپنے جو جرنیل ہیں ان کو وڈرا کر لیا. لیکن یہ پھر بھی تصادم سے باز نہیں آئے. یہ کیا نتیجہ تھا جو جنرل پرویز مشرف آئے؟ وہ تصادم 6 ماہ اس قوم نے دیکھا، اس کے بعد وہ آئے. وہ یہ پکڑ کے شہباز شریف اور نثار ان کو گھر لے گئے. اپنا کاف لیگ نے بھی تو تصادم کیا تھا مقابل علی آغا صاحب، وہ 12 مئی 2007 کو تسی بھی تو تصادم کر لیا سی، تسی بھی حکومت سی، مسلم لیگ کاف حکومت بھی تھی. 12 مئی 2007 کو بسیں بھر کے گئے تھے سارے روکنے کے لیے افتخار چودھری صاحب کو. لیکن یہ سب کو پتا ہے، سب کو نہیں قطعی طور پہ نہیں. بات سنیں، وہ اس وقت جو پوزیشن تھی جماعت کی اور جو جماعت کے ساتھ ایک پیرالل حکومت چل رہی تھی، یہ ساری دنیا کو علم ہے. ہم نے تصادم کبھی نہیں کیا، نہ فوج کے ساتھ نہ عدلیہ کے ساتھ. ہم اداروں کے ساتھ ٹکراؤ کے قائل ہی نہیں ہیں. میاں نواز شریف نے ہمیشہ اداروں کے ساتھ ٹکراؤ کیا اور کوشش کی کہ ان کی آمریت جو ہے پاکستان کے اوپر مسلط ہو جائے، لیکن وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوئے. اب چونکہ وہ نہل قرار دے دیے گئے ہیں، اب چاہتے ہیں دانیال صاحب سیاسی تاریخ گنا دی ہے مجھے نہ بن جائے. آغا وہ صاحب اب نے سازش کر رہے ہیں شہباز شریف کے خلاف. پہلے سازش ہو رہی تھی شہباز شریف کی طرف سے نواز شریف کے خلاف، اب شہباز شریف کے خلاف نواز شریف سازش کر رہے ہیں. یہ کوئی حقیقت ہے. یہ نئی تھیری نکالی ہے آغا صاحب نے کہ یہ اندر کی بات ہے.
اچھا یہ اندر کی بات ہے, ٹھیک ہے, چلیں آپس کی بات انہوں نے نکال لی ہے. دانیال صاحب, I let you to respond on this جی, کہ میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے آغاز صاحب کہہ رہے ہیں ان کی تاریخ رہی ہے, وہ اداروں سے بھڑتے رہے ہیں اور تصادم کرتے رہے ہیں, اس دفعہ بھی کر رہے ہیں اور شاید کریں گے. یہ جو آغا صاحب نے تاریخ بتائی ہے جی, یہ تھوڑی سی اس میں کمی پیشی رہ گئی ہے. اگر آپ پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں دیکھیں تو اس میں کوئی ایک وزیر اعظم بھی ایسا نہیں ملا پاکستان کو جو اپنا وقت پورا کر سکے. چلیں ایک منٹ کے لیے فرض کریں جو یہ کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب کے بارے میں صحیح کہہ رہے ہیں, تو پھر لیکن جب آپ تاریخ پہ نظر دہراتے ہیں تو کوئی ایک سنگل بھی نہیں ہے جو ہمیں مطلب جنیجو بھی نہیں چل سکا, جمالی بھی نہیں چل سکا, تو شجاعت صاحب بھی نہیں چل سکے. میں اب کون کس کس کو گنواؤں جی. تو اس میں یہ ہے کہ یہ کوئی نقص ہے سسٹم میں, آئی ایم سوری ٹو سے. اور یہ جو اس طرح سے یہ میں آپ کو یقین جاننا کہ یہ درجہ چارم کا جو کوئی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا یا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا امپلائی ہے نا, اس کو بھی ڈپارٹمنٹ انکوائری میں اس طرح سے نہیں نکال سکتی یہ کہ تم نے جو پیسے نہیں لیے اس پہ ہم تمہیں نکال لیں, اور وزیر اعظم کو نکال دیا. ہاں یہ ہم نے بھی بڑا شور سنا پیناما کا, اربوں ڈالر منی لانڈرنگ, یہ کیا وہ کیا فلاں کیا, 1 سال لگاتار مختلف قسم کا جو ہے نا, وہ کدھر گیا سارا؟ اس پہ کرتے اگر تھا, یہ تو کوئی طریقہ نہیں. اور خاص طور پہ فیصلہ اس پر نہیں آیا, صحیح بات ہے, فیصلہ اس پر نہیں آیا. نہیں جبکہ اور بڑا اچھا کیا آپ نے, آج ہمارے بزرگ ہیں لیاقت بلوچ صاحب یہاں موجود ہیں, ان کی جماعت کا بڑا کلیدی کردار ہے اس کیس میں. اور یہ 24 اگست کو سب سے پہلا جو سپریم کورٹ میں کیس فائل ہوا وہ جماعت اسلامی نے کیا. لیکن ہم نے کیا دیکھا کہ وہ اصولی ایک موقف تھا ان کا کہ جو 450 پاکستانی لوگ آفس ہولڈر, کوئی ججز ہیں, جرنیل ہیں, جو بھی تھے, ان ساروں کے خلاف انہوں نے کیا. لیکن ایسا یو ٹرن کیا انہوں نے کہ جب کھوسا کا بینچ آیا تو اس وقت انہوں نے ایک نئی درخواست دے کر کے وہ سب بھلا دیا اور صرف نواز شریف کو نشانہ بنایا, اور وہ ایکسیپٹ بھی ہوگی اور اس کی سماعت بھی ہوگی. تو اس بات کی کچھ سمجھ نہیں آئی کہ یہ حکمت عملی کیا تھی, یہ صرف ایک کو نشانہ بنانے کے لیے تھی. مجھے ختم کریں بلوچ صاحب, کوئکلی آپ اس پہ رسپونڈ کر دیں. نہیں صاحب, میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ آج ہی شہباز شریف صاحب کی چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ نہیں, انہوں نے ڈینائی کر دی, کوئی ملاقات نہیں ہوئی. ممکن ہے کہیں ہو گئی ہو تو پھر اس کے بھی نتائج آ جائیں گے. دوسرا جیسے دانیال صاحب نے کہا, ہماری پٹیشن تھی, وہ سپریم کورٹ نے اس پٹیشن کو الگ کر دیا اور اس پروسیس میں آگے کہ وہ اس کیس کو سنیں گے. ہم اس کو پرسو کر رہے ہیں اور ہمارا موقف آج بھی یہ ہے کہ یہ احتساب نواز شریف کے خاندان تک ہی نہیں رک جانا چاہیے, یہ آگے بھی جانا چاہیے, سب کا ہونا چاہیے, سب کا ہونا چاہیے. بہت شکریہ لیاقت بلوچ صاحب آپ کا, کامر علی آغا صاحب آپ کا, اور جناب دانیال عزیز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بریک کے بعد عائشہ گلالئی ہمارے ساتھ ہوں گی, ایک بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. پاکستان تحریک انصاف کی سابق رہنما اور موجودہ MNA عائشہ گلالئی صاحبہ نے مجھے اسلام آباد سے جوائن کیا. عائشہ صاحبہ بہت شکریہ آپ کا. کچھ بڑے فوکس سے سوال ہے میرے پاس. آپ پر اب الزام لگ رہا ہے, آپ پر, آپ کے والد صاحب پر, کہ آپ نے مختلف جو معاملات تھے, ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس تھے, ان کے اندر کمیشن لیا ہے, کرپشن کی ہے. آپ کے ساتھ جو پاکستان تحریک انصاف کی جو خیبر پختونخوا حکومت ہے, اس کے تعلقات کیسے رہے ہیں؟ کیا یہ الزامات نئے ہیں یا آپ کو پہلے بھی ان الزامات کا سامنا کرنا پڑا ہے KP کی حکومت کی طرف سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ منیب صاحب. آپ کے سامنے ہے کہ جب تک میں PTI میں تھی تو سب سے بہترین پارلیمنٹیرین تھی, سب سے صاف ستھری تھی, اور آج میں نے اپنی قومی اسمبلی کے سپیچ میں بھی سارے ہمارے ورکرز کو, PTI کے ورکرز کو, PTI کے MPs MNAs کو بھی میں نے وارن کیا کہ اگر ناز بلوچ پارٹی چھوڑ کر چلی جاتی ہے, پارٹی میں ہوتی ہے تو سب سے بہترین ورکر اور کمیٹڈ ورکر ہوتی ہے, پارٹی کے بعد چھوڑ کر چلی جاتی ہے تو وہ کسی کام کی نہیں تھی, ایک ادنا اور ایک چھوٹی سی ورکر تھی. اور میں نے جب پارٹی چھوڑی تو میں نے آج ان کو وارن کیا. ان کے جانے کی وجہ اور تھی, آپ میں نے جب پارٹی چھوڑی, جی میں اس کے اوپر آ رہی ہوں, میں نے اگر یہ بات کی ہے تو یہ چیزیں ثابت بھی ہو جائیں گی پارلیمنٹری کمیٹی میں کہ میں نے غلط کہا یا صحیح کہا. میں نے پارٹی چھوڑنے کے بعد میرے خلاف اچانک یہ رپورٹس آنی شروع ہوئیں کہ احتساب کمیشن, جو کہ نیا KP کا احتساب کمیشن ہے,
جو کہ سب کا بلا تفریق احتساب کرتا ہے, جو کہ نئے پاکستان کی بنیاد ہے اکاؤنٹیبلٹی, جس کے اوپر یہ انہوں نے پوری پالیٹکس اپنی ریوالو کی ہوئی ہے. تو وہ چیزیں میرے خلاف اچانک میرے والد صاحب جو کہ ریٹائرڈ پروفیسر ہیں, جو کہ اس قوم کے بچوں کو تعلیم دیتے رہے ہیں, اچانک وہ اس پورے معاملے میں وہ گھسیٹ لائے, جس پہ مجھے انتہائی افسوس ہوا, اور ان کی جو اخلاقیات ہیں وہ پوری قوم کے سامنے آ گئی. ٹھیک ہے عائشہ صاحب, اور میں صرف یہ کوشچن پوچھتی ہوں, میں اور میرا خاندان, میری جو غیر سیاسی بہن ہے اس کو لے کر آئے, میں اور میرا خاندان جو ہے وہ ہم نے ایک حق بات کی ہے, یہ آپ نے باتیں اپنی تقریر میں کر دی. سے ڈرنے والے جو ہے وہ نہیں ہیں. مجھے یہ بتائیے, آپ کو دھمکیاں یہاں پہ فردوس عاشق اوان, یہاں پہ آپ کو دھمکیاں کون دے رہا ہے؟ آپ نے کہا مجھے آپ کے خاندان کو دھمکیاں مل رہی ہیں, آپ کو مل رہی ہیں, کس صورت میں مل رہی ہیں اور آپ کو دھمکیاں کون دے رہا ہے؟ میرے خاندان کو پشاور میں, اب میرا پورا خاندان اسلام آباد منتقل ہو گیا ہے, ان کو منتقل ہونا پڑا کیونکہ جو خیبر پختونخوا کے پولیس اور اسپیشل برانچ کے جو پلین کپڑوں میں جو لوگ ہیں, سادہ کپڑوں میں جو اہلکار ہیں, وہ میرے گھر تک لوگوں کو انہوں نے داخلہ ان کا بند کر دیا ہے, اور میرے فیملی کی گاڑی کو یہ لوگ پیچھا کر رہے تھے اس کا, اور سوشل میڈیا پہ ایک آرگنائز طریقے سے میری اور میری فیملی کے اوپر تیزاب پھینکنا اور قتل کی دھمکیاں, یہ اس کا ایک سلسلہ شروع ہو چکا ہے. اور میں آج بھی پی ٹی آئی کے ورکرز کو, پی ٹی آئی کے ایم این ایز, ایم پی ایس کو وارن کر رہی ہوں کہ آج اگر یہ میرے ساتھ ہو رہا ہے تو کل کو آپ کے ساتھ بھی یہ چیز ہو سکتی ہے. اور میں ایک اور بات بتاؤں کہ فردوس عاشق اوان, یا پہلے اس کے اوپر جو کیسز نیب میں چل رہے تھے, وہ خاتون پی ٹی آئی آ کر بالکل صاف ستھری ہو گئی. فردوس عاشق اوان نے گریڈ 21 میں افتخار دورانی, جو کہ میڈیا انچارج ہیں پورے پی ٹی آئی کے, اس کو یہ نوٹیفیکیشن, ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے گریس میں ڈائریکٹ ان کی اپوائنٹمنٹ کا نوٹیفیکیشن جاری کیا, بغیر کسی ایڈورٹیزمنٹ دیے ہوئے, جن کے پاس فنڈز تھے. اور اسی فردوس عاشق اوان کو افتخار دورانی اس پارٹی میں لایا ہے, ان کو اوبلائج کیا ہے, اور اس فردوس عاشق اوان کے اوپر چلے وہ تو اب پارٹی آپ نے پوائنٹ آؤٹ کر دیا, وہ پارٹی آپ کی نہیں. میں عائشہ صاحب, آئی وانٹ ٹو بی فوکسڈ آن دس. ایک بات, آج عمران خان صاحب نے تو یہ جو ایتھکس کمیٹی جو کانسٹیٹیوٹ ہوئی ہے, اس کے اوپر ان کے تحفظات ہیں کہ اس کے اندر جو ریپرزنٹیشن ہے پارٹیز کی وہ درست نہیں ہے, ان کی مخالفین کی تعداد زیادہ ہے اور اپوزیشن کی تعداد کم ہے. اگر عمران خان صاحب نہیں آتے اس کمیٹی کے اندر, تو کیا پھر بھی آپ اس کمیٹی کو, آپ کے پاس جو اگر جو ایویڈنس ہے وہ آپ دینے کے لیے تیار ہیں, یا آپ کی شرط ہوگی کہ عمران خان صاحب آئیں گے تبھی آپ ایویڈنس دیں گی؟ ان کی جو گھبراہٹ ہے اس کا حال یہ ہے کہ کبھی ان کے جو لیڈر ہیں وہ کہتے ہیں کہ, جو عمران نیازی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں خیر مقدم کرتا ہوں پارلیمنٹری کمیٹی کا, پھر گھبراہٹ میں دوسرے ہی دن سٹیٹمنٹ ان کی بدل جاتی ہے. نعیم الحق ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں, پھر دوسری مرتبہ وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی ان کا اکاؤنٹ ہیک ہو گیا. تو ان کی ذرا کانٹرڈکشنز کو قوم دیکھے کہ یہ کس قدر گھبراہٹ میں مبتلا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ پارلیمنٹری کمیٹی اگر آپ نے خیر مقدم کیا ہے تو اس میں آپ کو پیش بھی ہونا چاہیے. آپ پارلیمنٹیرین ہیں, آپ اگر ثبوت دیں گی خود, آپ دیں گی؟ میں بالکل دوں گی, اور میں سمجھتی ہوں کہ عمران نیازی کو بھی اس میں آنا چاہیے, اور قوم اگر وہ نہیں آتے پھر بھی دے دیں گی آپ ثبوت کمیٹی کو؟ میں سمجھتی ہوں کہ یہ تو آنے والا وقت بتائے گا, لیکن میں اس میں پیش ہوں گی اور میں جاؤں گی اس کمیٹی میں. کوئکلی مجھے یہ بھی بتائیے گا, پاکستان تحریک انصاف کی بڑی اب ہمدردی کر رہی ہیں عائشہ احد صاحبہ کے ساتھ, اگر آپ انہیں جانتی ہوں, اس پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ پاکستان تحریک انصاف نے ان کے ساتھ دو بڑے, یاسمین راشد صاحبہ اور فردوس عاشق اوان صاحبہ نے ان کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس بھی کی ہے. آپ کا کیا موقف ہے اس کے اوپر؟ پاکستان تحریک انصاف تو یہ امپریشن شو کر رہی ہے کہ وہ خواتین اور مظلوم خواتین کے ساتھ ہے. دیکھیے, پاکستان تحریک انصاف نے جس طریقے سے ایک ان کو عائشہ احد کے ساتھ میری دلی ہمدردی ہے, ایک خاتون ہیں, اور ان کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے ان کو میں بالکل میں چاہتی ہوں کہ ان کو انصاف ملے. لیکن میرا کویسچن پی ٹی آئی سے یہ ہے کہ, اور یہ میں 52% جو خواتین ہیں پاکستان کی, ان کا میں ہر فورم پہ ہر شخص کو, ہم سب کو ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اگر ظلم ہوا ہے ان کے ساتھ.
لیکن مجھے حیرت اس بات پہ ہے کہ پی ٹی آئی کو 7 سال سے یہ خاتون جو بیچاری فریاد کر رہی تھی، پی ٹی آئی کو یہ 7 سال سے یہ خاتون نظر نہیں آئی، جو آج ان کو عائشہ احد اپنے سیاسی مفادات کے لیے وہ نظر آ گئیں، اس بیچاری کو بھی یہ استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ ہر چیز کو یہ استعمال کر رہے ہیں۔ آپ کا فیئر کویسچن ہے۔ آخری سوال میں آپ سے عائشہ گل الہی صاحبہ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ اپنی کنوینئنس سے ٹیکسٹ میسیجز دکھائیے، ایویڈنس دیجئے کمیٹی کو، آپ نے کہا ہے آپ کمیٹی میں جائیں گی، فیئر انف، لیکن آپ کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کا جو آبجیکشن ہے وہ یہ کہ یا تو آپ الیکٹڈ ایم این اے ہوتی، آپ ووٹ لے کر آئی ہوتی تو دوسری بات تھی، آپ ریزروڈ سیٹ پر آئی، مخصوصی نشست پر آئی اور پی ٹی آئی کی وجہ سے آئی، تو آپ کیوں نہیں سیٹ سے ریزائن کر رہی؟ سب سے پہلے بات تو یہ کہ یہ ان کا ایک اعتراض یہ ہے کہ میں نے ان کی کینڈیڈیٹ کو، وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ کو میں نے ووٹ نہیں دیا۔ تو تحریک انصاف تو انصاف کی پارٹی ہے، آپ کا جو سب سے بڑا ہے اس نے خود ووٹ نہیں دیا، تو پہلے تو آپ اس کے پیچھے جائیں، بڑوں کے پیچھے جائیں، کہ اس کا انصاف کا مطلب تو یہ ہے نا کہ آپ بڑوں کے پیچھے جائیں، کمزور اور چھوٹے کو مت پکڑیں۔ یہ میرے خلاف اس چیز پہ ریفرنس دائر کرنا چاہتے کہ میں نے وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ نہیں دیا۔ دوسری بات یہ کہ میں ایک بات کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ میں ان خواتین میں سے ہوں جو کہ میرٹ پہ آئی ہے۔ میں اس سے پہلے بھی میرا پولیٹیکل کیریئر تھا، میں کوئی نئی سیاست میں نے پی ٹی آئی سے شروع نہیں کیا، اور میں نے کہا کہ آج بھی میں نے سپیچ میں کہا کہ ان کی جو خواتین ہیں، پی ٹی آئی نے میرٹ کی دھجیاں اڑاتے ہوئے رشتہ دار خواتین کو ایم این ایس بنایا ہے، ان کو جو ہے وہ استعفیٰ دینا چاہیے۔ بہت شکریہ عائشہ گل الہی صاحبہ، آپ نے مجھے جوائن کیا۔ ایک بریک کا وقت ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو سوال اس حوالے سے وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال صاحب سے ہوگا کہ میاں نواز شریف صاحب جی ٹی روڈ سے لاہور جا رہے ہیں، کیا ان کی جان کو اس حوالے سے کوئی خطرات لاحق ہیں؟ کوئی اسپیسیفک انفارمیشن کیا واقعی انٹیریئر منسٹری کو موصول ہو چکی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم یعنی نواز شریف صاحب سابق وزیر اعظم نہ جائیں جی ٹی روڈ سے لاہور؟ اس پہ بات ہوگی، بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اپنی نااہلی کے بعد محمد نواز شریف صاحب پہلی مرتبہ اسلام آباد سے لاہور جائیں گے۔ انہوں نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ وہ ایک کاروان کی صورت میں جائیں گے۔ پہلا فیصلہ یہ تھا کہ موٹر وے کا رستہ اپنایا جائے گا، لیکن اب فیصلہ یہ ہے کہ جی ٹی روڈ کا رستہ اپنایا جائے گا۔ اس پہ سوالات بھی ہیں اور کچھ شکوک و شبہات بھی، خاص طور پر سیکیورٹی کے حوالے سے۔ تو اچھا ہے بات ہو جائے۔ وفاقی وزیر داخلہ جناب احسن اقبال صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد سے۔ احسن صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ سب سے پہلے تو احسن اقبال صاحب یہ بتا دیجئے کہ کیا یہ بات درست ہے کہ بحیثیت وزیر داخلہ آپ کو مختلف انٹیلیجنس ایجنسیز نے یہ بات کہہ دی ہے، بتا دی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو منع کیا جائے کہ وہ جی ٹی روڈ کا رستہ نہ اپنائیں؟ کیا اس حوالے سے یہ بات، کیونکہ آج یہ میڈیا پر چلتی رہی، تو ذرا کلیریفائی کیجئے کہ کیا آپ کو ایسی رپورٹس آئی ہیں کہ میاں صاحب کو آپ منع کریں کہ وہ جی ٹی روڈ سے نہ جائیں؟ میرے تک ابھی تک کسی انٹیلیجنس ایجنسی کی طرف سے ایسی کوئی اطلاع یا انفارمیشن نہیں دی گئی جس میں مجھے کہا گیا ہو کہ میں انہیں روکوں یا اس حوالے سے انہیں کہوں کہ آپ اسے مؤخر کریں۔ تو ایسی ابھی تک کوئی میرے پاس انفارمیشن کسی ایجنسی کی طرف سے نہیں آئی۔ البتہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ملک ایک اوورآل سیکیورٹی سچویشن سے گزرا ہے، اور اس کے لیے جتنے بھی ممکنہ سیکیورٹی کے اسباب ہیں، جو سیکیورٹی کا بندوبست ہے، یہ چاہے تھریٹ ہو یا نہ ہو، جو بھی ایسا ایونٹ ہے جس میں عوام کی گیدرنگ ہوتی ہے، اس میں ایس او پیز ہیں، اس کے لیے صوبائی حکومتیں اور وفاقی حکومت بھرپور کوشش کرتی ہے کہ وہ تمام بندوبست کرے تاکہ کسی ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے۔ احسن صاحب مجھے اس بات کا ادراک ہے، آپ کو بھی بخوبی پتہ ہوگا کہ شہباز شریف صاحب کی بڑی ریزرویشنز ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب جی ٹی روڈ سے نہ آئیں، ان کا موقف یہ رہا ہے۔ بحیثیت احسن اقبال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، بحیثیت وزیر داخلہ تو آپ بتا ہی رہے ہیں، آپ کی ذاتی مشورہ، آپ کی ذاتی رائے میاں نواز شریف صاحب کو آج تک بلکہ ابھی تک ایز وی سپیک کیا ہے کہ کیا وہ واقعی جی ٹی روڈ سے جائیں یا نہ جائیں؟ دیکھیے یہ تمام چیزیں بہت مشاورت میں آئیں، اور جیسا قائد اعظم سے منسوب ہے کال کہ think 100 times before you make a decision and once you make a decision stick to it۔ تو یہ بہت ساری باتوں کا غور و خوض ہوا، لیکن اب جب ایک فیصلہ ہوا ہے تو we will all stick with it، اور ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ پورا قافلہ خیریت کے ساتھ لاہور پہنچے، اور جو بھی انسانی حد تک ممکن ہے سیکیورٹی کا بندوبست اس کو فل پروف کیا جا سکے۔
احسن صاحب یہ بتائیے کہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں پاکستان کی سیاسی تاریخ کو. ایسے خاص طور پر پچھلے کچھ عرصے کے اندر ایسے اندوناک واقعات ہوئے ہیں جہاں پر اگر دیکھا جائے ان دا ریسنٹ پاسٹ محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت, اس شہادت سے پہلے کارساز کا حملہ جو ان پر ہوا تھا, یہ بہت بڑے حملے ہیں. کچھ دنوں پہلے بھی جب میاں صاحب تشریف لائے مری سے واپس اسلام آباد, تو یہ دیکھا گیا کہ بڑا آسانی سے لوگ ان کی گاڑی تک پہنچ رہے تھے اور بڑی آسانی سے ان سے مل رہے تھے. تو یہ اتنا جو سیکیورٹی کا ڈراپ ڈاؤن ہوا ہے, آپ انہیں ایکسپوز نہیں کر رہے بہت بڑے خطرے سے؟ کیونکہ اس طرح تو کوئی بھی شخصیت ہو, چاہے وہ جتنی بھی مقبول ہو, وہ ایک معاف کیجئے گا ایک سٹنگ ڈک ہوتا ہے, اس پہ تو کوئی بھی اس کو ٹارگٹ کر سکتا ہے. دیکھیے پولیٹیشنز کا یہ المیہ ہے. پولیٹیشنز عوام میں سے ہوتے ہیں اور ہر جاب کے پروفیشنل ہیزرڈز ہیں. آپ نے دیکھا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی جس حد تک وہ احتیاط کر سکتی تھیں, انہیں عوام سے روکنا یا ڈسکنیکٹ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. ان کا ایک اپنی چوائس ہوتی ہے, جب وہ عوام میں جانا چاہتے ہیں وہ ان کے لیے ایک آکسیجن ہوتی ہے. تو اس وقت ایک بہت بڑا عوام کے اندر سینٹیمنٹ ہے جس نے نواز شریف صاحب کو مجبور کیا کہ وہ اپنا فیصلہ موٹر وے کی بجائے اس روٹ پر لے کر آئیں, چونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے پرائم منسٹر کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. ایک ایسا پرائم منسٹر جس کو 2013 میں لٹا پٹا پاکستان ملا تھا, اس نے 4 سال محنت کی, اس کی ٹیم نے محنت کی, آج پاکستان ہائیسٹ گروتھ ریٹ پہ پہنچ گیا پچھلے 10 سال کی. پاکستان کی پیس اینڈ سیکیورٹی کی صورتحال میں نمایاں بہتری آئی. پاکستان میں توانائی کا بحران بہت بہتر ہوا. یہی 3 بڑے مسئلے تھے جو ہمیں 2013 میں درپیش تھے اور ان کے اندر ہم نے نمایاں ٹرن اراؤنڈ حاصل کیا. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسے وزیر اعظم کو جس کے خلاف گزشتہ 4 سالوں میں نہیں بلکہ پچھلے ٹینیورز میں بھی کوئی پبلک فنڈز کی مس اپروپریشن نہیں تھی اور اس نے کروڑوں روپے کے اثاثے اور جائیدادیں ظاہر کیے, تو اس کو فقط 1.5 لاکھ روپے کے اوپر نااہل کر دیا گیا. تو لوگوں میں ایک بہت زیادہ سینٹیمنٹ ہے ٹو ایکسپریس سالیڈیرٹی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور اس جو آؤٹ پور آف سمپتھی یا آؤٹ پور آف سالیڈیرٹی ہے اس کا انہوں نے اظہار کیا اور وزیر اعظم مجبور کیا کہ آپ ہمارے پاس سے جائیں. ہم آپ کو اس محبت کا ثبوت دینا چاہتے ہیں کہ اس فیصلے سے ہمارا اور آپ کا تعلق نہیں ٹوٹا. احسن صاحب, جتنے بھی ادارے ہیں جو ظاہری بات ہے جو سپورٹ کرتے ہیں انٹیریئر منسٹری کو یا حکومت کو, کیا ان ساروں کا تعاون آپ کو حاصل ہے اس حکومت کو؟ ظاہری بات ہے اس حکومت کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں, کیا میاں نواز شریف صاحب کی سیکیورٹی کے حوالے سے تمام جو کوآپریشن ہے وہ حاصل ہے تمام اداروں کا آپ کو؟ ہمیں امید ہے, چونکہ اگر اس ملک کے اندر حکومت ہے تو تمام ادارے اس حکومت کے ماتحت ہیں اور ان کا فرض ہے کہ وہ اپنا تمام تعاون دیں, اور کوئی ایسی چیز میرے علم میں نہیں ہے کہ جس سے میں کہہ سکوں کہ کوئی تعاون حاصل نہیں ہے. الزام تو یہ ہے احسن اقبال صاحب کہ آپ اداروں کو کمزور کرنے کے لیے یہ مارچ, یہ ریلی کر رہے ہیں, اس کاروان کو لے کے جا رہے ہیں, دباؤ ڈالنا چاہ رہے ہیں نیب کے اوپر, سپریم کورٹ کے اوپر. جی, نواز شریف صاحب کے سفر کا مقصد کسی کو دباؤ میں لانا یا دباؤ سے نکالنا نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی مقبول سیاسی رہنما حکومت سے علیحدہ ہوتا ہے تو وہ کسی دفتر میں جا کے نہیں بیٹھتا, وہ کسی گھر میں نہیں بیٹھتا, وہ اپنے عوام کے درمیان آتا ہے. نواز شریف صاحب کو ایک تاریخی مینڈیٹ ملا, عوام نے ان کو ووٹ دیے, ان کی کانسٹیچوئنسی عوام ہے. جب ایک سیاستدان آؤٹ آف آفس جاتا ہے اور وہ پاکستان کا سب سے پاپولر لیڈر بھی ہو تو یقیناً اس نے اپنے عوام کے پاس ہی واپس جانا ہے, اور یہی وہ کر رہے ہیں کہ اپنی کانسٹیچوئنسی کے پاس واپس جا رہے ہیں. اس کا یہ قطعاً مقصد نہیں ہے کہ وہ کسی کو دباؤ میں لانا چاہتے ہیں یا کسی کو پریشرائز کرنا چاہتے ہیں. پاکستان میں سب کو معلوم ہے, ملک کے باہر سب کو معلوم ہے کہ اس وقت پی ایم ایل این کی مقبولیت کیا ہے اور ان کی اپنی ذاتی مقبولیت کیا ہے. ٹھیک ہے احسن صاحب, میں آپ کو کچھ سنوانا چاہتا ہوں. یہ ایک کلپ ہے آپ کے پرانے ساتھی جو ایک زمانے میں میاں صاحب کے ساتھ تھے, جناب شیخ رشید صاحب کا. کل ایک انٹرویو دے رہے تھے, انہوں نے کچھ بات کی ہے, بہت مختصر سی ہے, ذرا سنیے, اس پہ کامنٹ کر دیجئے گا. دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں شیخ صاحب. فوج 2 قسم کی ہوتی ہے, ایک مشرف فوج ہے, وہ کلیئر کٹ آدمی ہے, ایک دھیما سا مسکین سا ضیاء الحق ہے جو مائی باپ ہے ان کا, یہ گیٹ نمبر 4 کی جو نواز شریف پیداوار ہے. اگر کسی میں سمجھ ہے تو جاوید قمر باجوہ کو نواز شریف صاحب آپ نے سمجھنے میں غلطی کی ہے.
میں اسکول سے جانتا ہوں, بچپن سے جانتا ہوں, میں جانتا ہوں آپ نے بڑی غلطی کی ہے. آپ سمجھتے تھے نوید مختار کا بیٹا ہے بریگیڈیئر کا, ہم پنڈی وال ہیں. آپ نے بڑی غلطی کی ہے ثاقب نثار کو یہ کہہ کہ یہ تو جناب سارا مجمعی. آئندہ بھی 3 جو چیف جسٹس ہیں آنے والے وہ بھی کہا ہے نااہل. یہ میں کہتا تھا ریجیکٹڈ کی مور لگے گی آپ کو. احسن صاحب, سیاست میں بہت سی باتیں کہی جاتی ہیں, آپ کا کوئی کنسرن ہے جو شیخ صاحب بات کر رہے ہیں؟ انہوں نے تو خیر دیکھیے, میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو متعلقہ ادارے ہیں انہیں اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ بیانات کا نوٹس لینا چاہیے. یہ ہمارے معزز صاحب جو ہیں کبھی رجسٹرار سپریم کورٹ کی ٹوپی پہن لیتے ہیں, کبھی یہ ڈی جی ISPR کی ٹوپی پہن لیتے ہیں, کبھی یوں لگتا ہے کہ شاید یہ پاک فوج کے ترجمان ہیں, اور کبھی یوں لگتا ہے کہ شاید سپریم کہ یہی ترجمان ہے اور سپریم کورٹ ان سے ہی مشورہ کر کے سارے کام کرتی ہے. ہمیں اس طرح کے غیر ذمہ دارانہ بیانات سے, جس سے پاکستان کے اداروں کے کردار کے بارے میں کسی قسم کی بد اعتمادی یا بدگمانی پیدا ہو, گریز کرنا چاہیے. چونکہ پاکستان کو اس وقت تمام اداروں کے درمیان یکانگت کی ضرورت, پاکستان کو انٹرنل یونٹی کی ضرورت ہے. پاکستان انتشار برداشت نہیں کر سکتا اس وقت جو ہمارے لیے خطرات ہیں, بالخصوص جو بیرونی محاذ کے اوپر پاکستان کی اسٹیبلٹی کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں. اس طرح کے غیر ذمہ دارانہ بیانات کا یقیناً متعلقہ اداروں کو نوٹس لینا چاہیے. احسن صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ میاں صاحب ذکر کرتے رہے ہیں, ظاہری بات ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے بہت سے اہم ارکان ذکر کرتے رہے ہیں جب میاں صاحب کا یہ سارا معاملہ پینما کا چل رہا تھا, سازش کا, کٹ پتلیوں کا. اب تو چلیے جو فیصلہ ہونا تھا ہو گیا. کیا میاں نواز شریف صاحب سے یہ امید رکھنی چاہیے کہ وہ اس کاروان کے دوران بتا دیں گے کہ سازش کیا تھی؟ کیونکہ آج انہوں نے خود فرمایا ہے کہ فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ ان کو گھر بھیجنا ہے, بس جواز ڈھونڈا جا رہا تھا, اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ انہیں معلوم ہے ان کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے. تو بتائیں گے کہ کیا ہونے والا ہے اور سازش کیا تھی؟ دیکھیے, اس وقت جو حالات ملک کے اندر پیش ہیں ان سے ہر پاکستانی آگاہ ہے. جس دن ہماری حکومت برسر اقتدار آئی اس دن سے لے کر چند مخصوص عناصر نے اسے ڈسرپٹ کرنے کے لیے, اس کو ناکام کرنے کے لیے ایک سازش کی جس کا عنوان دھرنا 1 تھا, جو 2014 کے اندر کیا گیا. اسی طرح پھر 2016 میں دھرنا 2 کیا گیا جس میں کافی بڑی ناکامی ہوئی. اسی کا ایک تسلسل نظر آتا ہے کہ پچھلے 1 سال سے حکومت کو دباؤ میں لانے کے لیے اس انداز میں پاناما کیس کو بلڈ کیا گیا, میڈیا کے اندر ایک ہائپ کریٹ کی گئی, کروڑوں اور اربوں روپے کی بدعنوانی ہو گئی. کھل کر بتا دیں گے اس کاروان کے اندر کسی ایک موقع پر؟ جی ضرور, اس کے حوالے سے جو باتیں سامنے آ رہی ہیں وہ آتی بھی رہیں گی, لیکن اس کے پورے قبیلے کے سرغنہ عمران خان صاحب تھے جنہوں نے پاکستان کے اندر عوام کے مینڈیٹ کو اور جمہوریت کو ڈسرپٹ کرنے کے لیے ایک سازش کی. اور ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ کچھ ان کے جو ہم متفق ہیں ان سے یا ان کے ہم خیال لوگ ہوں مختلف جگہوں پہ وہ ان کے ساتھی رہے ہوں, لیکن کسی نے بحثیت ادارہ غالباً اس سازش کا کوئی حصہ نہیں بنا. چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے 70 سال میں اتنے تجربات کر لیے ہیں کہ ہم سب نے اپنے اپنے تجربوں سے بہت کچھ سیکھ لیا ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ احسن اقبال صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. احسن فرما رہے تھے کہ غالباً کوئی ادارہ اس کے اندر شامل نہیں رہا اس طرح کی سازش کے اندر. وہ الزام مینلی عمران خان صاحب پہ مسلم لیگ نون کی قیادت ہو یا احسن اقبال صاحب خود ہوں, وہ عمران خان صاحب کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں. بہرحال میاں نواز شریف صاحب اس حوالے سے بتائیں گے یا نہیں, یہ ابھی بھی ایک سوال اپنی جگہ موجود ہے. آج کا پروگرام آپ نے دیکھا, اس کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.